नाज़रीन, ईरान की जानिब से मिसाइल प्रोडक्शन में तेजी कर दी गई है और दूसरी तरफ ईरान ने बताया है कि ऐसे रेडार्स उन्होंने प्रोड्यूस कर लिए हैं और डिप्लॉय कर दिए हैं जो बहुत दूर तक कोई भी अगर दुश्मन का ड्रोन आएगा, कोई भी प्रोजेक्टाइल आएगा तो उसको डिफेंस कर सकेंगे। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह के हवाले से खबर सामने आ रही है, गोलान हाइट्स को अटैक किया गया है और इससे बढ़कर बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने एक ऐसा एयर डिफेंस डिप्लॉय कर दिया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अब इजरायली एयर फोर्स की जो हेजेमनी है, जो सुपीरियरिटी है, वो खत्म होने जा रही है। जैसे इजरायली जहाज बड़े आराम से लेबनान की फिजाओं में घूमते हैं और एक टेरर पैदा करते हैं। बहुत तेजी के साथ ये जो इजराइल के त्यारे हैं ये वहां पर प्रवास करते हैं कि साउंड बैरियर्स को तोड़ते हुए एक टेरर वहां पर कायम करने की कोशिश करते हैं। तो आज इजराइल का मीडिया ताज़ा तरीन ये रिपोर्ट बता रहा है कि ऐसा एयर डिफेंस हिजबुल्लाह की जानिब से डिप्लॉय कर दिया गया है कि ये सुपीरियरिटी अब खत्म होने जा रही है। बहुत बड़ी खबर इजराइल से यह भी सामने आ रही है कि 3.5 लाख फौज इजराइल मजीद भर्ती करने जा रहा है अगले 3 माह के अंदर। ये बहुत गैर मामूली खबर है, इसके कई पहलू हैं, इन खास पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। 6 लाख के करीब इजराइल की फौज थी, 3.5 लाख वो मजीद भर्ती करने जा रहे हैं। तो इसका मकसद क्या है? क्या अब ग्रेटर इसराइल ही की तरह मामला जा रहा है? वही जंग अब आगे होने जा रही है अगले आने वाले हफ्तों या 1-2 महीने के अंदर। तो इस बारे में बात करेंगे। वेस्ट बैंक में लड़ाई पूरे जोर शोर के साथ जारी है और अभी खबर ये आ रही है कि जो जंगजू हैं वो इजरायली आबादियों में घुसने में कामयाब हुए हैं और उनमें एक जो फ़लस्तीनी फाइटर है वो शहीद भी हो गए और बाकी जो है वो वापस आने में कामयाब हुए और 1 से 2 इजरायली जो हैं उनकी हलाकतें हुई हैं। तो ये ताज़ा तरीन खबर है। यमन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। यमन अपने हमले के हवाले से कुछ ताज़ा तफसीलात उसने बताई और फॉरेन पॉलिसी दुनिया का बड़ा इदारा उसने यमन और अमेरिका के दरमियान जो लड़ाई हो रही है उसमें किसका पलड़ा भारी है और आगे अमेरिका को क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। क्या यमन अपना अहद जो उसने फ़लस्तीन के साथ जो किया है, क्या उस अहद को निभा सकता है? यानी फ़लस्तीन की आज़ादी में यमन कितना किरदार अदा कर सकता है? इसके ऊपर फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले मैं ईरानी सदर का एक अहम तरीन बयान आया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये लुबे लुबाब है। आज इस्लामी दुनिया को अगर ज़वाल से निकलना है, अगर फ़लस्तीन की आज़ादी उनको करनी है तो फिर ये बहुत बड़ा कुलिया ईरानी सदर ने उसके ऊपर बात की है। यूरोपियंस हैव ओपन्ड देयर बॉर्डर्स टू ईच अदर एंड मेड देयर करेंसी कॉमन बट द मुस्लिम्स आर बिल्डिंग वॉल्स बिटवीन आवरसेल्व्स। यूरोपियंस को देखें तो उन्होंने बॉर्डर्स खत्म कर दिए, उन्होंने अपनी एक कॉमन करेंसी जो है वो मुतारिफ करवाई और किस तरह से वो एक ज़बरदस्त अलायंस के साथ दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं। लेकिन हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ दीवारें खड़ी कर रहे हैं। तो अगर हमें भी ग्रेट बनना है, अगर हमें भी दोबारा से उरूज हासिल करना है, और देखिए अगर पूरी दुनिया में नज़र दौड़ाएं अगर आप, तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त पिस रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हैं, जो सबसे ज़्यादा इनजस्टिस का शिकार हैं, वो मुस्लिम्स हैं पूरी दुनिया में। आप देख लें, यानी हम 3-4 जो बड़े मज़ाहिब हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त विक्टिम है वो मुसलमान है। चाहे वो किसी भी कोने में रह रहा हो, चाहे वो ईस्ट में रह रहा हो, चाहे वेस्ट में रह रहा हो, इन्हीं को मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। और उसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि ये आपस में इकट्ठे नहीं है। बांग्लादेश ने ऑफर किया था कि हमें नेटो बनाना चाहिए, करेंसी के ऊपर उन्होंने बात की थी। जाकिर नाइक और बहुत सारे और स्कॉलर्स और कुछ माजी के मुस्लिम लीडर्स इस हवाले से बात कर चुके हैं। लेकिन आज की अगर हम क़यादत देखें तो ईरान लीड करता हुआ, इस्लामी दुनिया को इस वक्त कौन लीड कर रहा है? वो ईरान लीड करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले पिछले 40-45 सालों में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान दौड़ लगी हुई थी कि इस्लामी दुनिया को कौन लीड करता है। लेकिन आज अगर हम देखें तो सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के तनाज़े में वो रोल अदा नहीं किया जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इसलिए अब सऊदी अरब भी कोशिश कर रहा है कि वो फ्रंट फुट के ऊपर आए। अब उसको वो मजीद खामोश नहीं रह सकता है, वो ग्राउंड लूज कर रहा है। मैंने आपको बताया ना कि इनकी आपस में रही है कि भाई कौन लीड करेगा इस्लामी दुनिया को। तो एक तरह से अगर हम एथनिकली देखें या कौम परस्ती की बुनियाद के ऊपर देखें तो जो फ़लस्तीन का मसला है ये तो अरब नेशनल है, मतलब अरबों का मसला है ना। ईरानी तो पर्शियंस है, तो अब बेसिकली तो ये इस्लाम का मसला और सारी दुनिया का, इंसानियत का मसला बन गया। लेकिन हम बिल्कुल अगर कोर में जाकर देखें तो फ़लस्तीनी बेसिकली तो अरब्स हैं। तो सऊदी अरब जो है ना ग्राउंड लूज कर रहा है।
تو اب آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب بھی فرنٹ فٹ پر آئے گا، اور ایران اور سعودی عرب اس وقت ایک دوسرے کو یہی پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ اب ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے۔ تو ایران کے صدر کا یہ بیان اور سپریم لیڈر کا جو ویژن ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنانا ہوگی، اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیواریں گرا کر کامن کرنسی، بارڈرز اور سیکیورٹی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں کرنا ہوں گی۔ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آگے ناظرین چلتے ہیں تو اسرائیل سے جو بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 3.5 لاکھ فوج اسرائیل بھرتی کرنے جا رہا ہے اس سال کے اختتام تک، یعنی سمجھ لیں 3 مہینوں کے اندر اندر میکسیمم وہ 3.5 لاکھ فوج جو ہے وہ بھرتی کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ غیر معمولی خبر ہے کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ مطلب وہ جو اتنا ہنگامی سطح کے اوپر لاکھوں کی فوج جو ہے وہ بھرتی کرے، ہنگامی صرف 2-3 مہینوں کے اندر 3.5 لاکھ فوج کو بھرتی کرنا، یہ بہت اہم خبر ہے، اور اس کے 3 پہلوؤں کے اوپر اگر ہم ڈسکس کریں۔ پہلی بات تو ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل کی 6 لاکھ کے قریب فوج تھی 7 اکتوبر سے پہلے۔ اچھا 6 لاکھ جو فوج ہے وہ صرف اور صرف غزہ میں استعمال ہوئی ہے۔ لیبنان کے ساتھ جو ان کی لڑائی ہے وہ مطلب ان کی فضائیہ لڑ رہی ہے، ادھر سے حزب اللہ فضائی حملے کرتی ہے اور ادھر سے اسرائیل فضائی حملے کرتا ہے۔ ابھی تک حزب اللہ کے فائٹرز اور اسرائیل کی جو آرمی ہے وہ آمنے سامنے تو نہیں آئے، تو وہاں پر ان کی گراؤنڈ فورسز اس طرح سے انگیج نہیں ہوئی، نہ جارڈن والے بارڈر پہ نہ مصر والے بارڈر پہ۔ اگر ان کی فورسز کہیں پر لڑی ہیں تو وہ صرف اور صرف غزہ میں لڑی ہیں۔ 6 لاکھ ان کی فوج تھی، اور یہ مڈل ایسٹ کی سب سے طاقتور آرمی سمجھی جاتی ہے، یہ سب سے ہائیلی آرمڈ اور ویل ٹرینڈ آرمی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، 6 لاکھ آرمی۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں 3.5 لاکھ کی اور ضرورت ہے۔ آلریڈی وہ مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی آرمی ہیں، تو ساتھ ناظرین جو رپورٹس آ رہی تھی کہ ان کے ہزاروں فوجی مارے گئے ہیں، ہزاروں زخمی ہوئے، ڈسیبل ہو چکے ہیں، لاکھوں کے حساب سے 2 لاکھ کے قریب ریزرو جو سولجرز ہیں وہ بھاگ چکے ہیں اور انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے جو فوج کا بہت بڑا ایک گیپ وہاں پر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ 6 لاکھ جو فوج ہے وہ تتر بتر ہو کر رہ گئی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حریدی جیوز کو بھی جو بہت مطلب کچھ بڑی تعداد میں نہیں ہے لیکن ان کو بھی زبردستی جو ہے وہ فوج میں بھرتی کیا جا رہا ہے۔ تو آج کی اس خبر سے پہلا جو اسپیکٹ ہے، پہلی ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ساری خبریں، وہ ساری رپورٹس ان کو یہ والی خبر جو ہے ایک بار پھر اسٹیبلش کر رہی ہے کہ اگر ان کی 6 لاکھ فوج انٹیکٹ ہوتی نا تو ان کو کبھی یہ 3.5 لاکھ مزید بھرتی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس کا مطلب کہ واقعتاً اس میسیو لیول کے اوپر تتر بتر ہو گئی یہ فوج، اور وہ اسٹیبلش رپورٹس ہیں، وہ کوئی ایسی نہیں ہے۔ اسرائیل کا میڈیا اس کو اسٹیبلش کر چکا ہے، کنفرم کر چکا ہے، اسرائیل کے جنرل اس کو کنفرم کر چکے ہیں، ویسٹرن میڈیا اس کو کنفرم کر چکا ہے کہ ہاں یہ ایسا ہوا ہے کہ ان کی فوج جو ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہے، بہت تھوڑی مطلب رہ گئی، آدھی کے قریب ان کی فوج رہ گئی ہے۔ تو اب یہ 3.5 لاکھ۔ دوسرا پہلو ناظرین اس کا یہ ہے کہ یہ مطلب کیا کو بہت بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، یعنی اتنی لاکھ فوج کو اتنی ہنگامی سطح کے اوپر بھرتی کرنا، اتنی جلدی تو ٹریننگ میں مکمل نہیں ہوتی۔ آپ کو کم سے کم جو اگر اچھی ٹریننگ دینی ہے تو 6 مہینے تو چاہیے، تو یہ 2 مہینوں کے اندر یا میکسیمم 3 مہینوں کے اندر ان کو بھرتی کر کے میدان میں اتارنا چاہتے ہیں۔ تو کیا وہ فیصلہ کن مارکا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ صہیونیت اور عالم اسلام کے درمیان سب سے بڑا مارکا، کیا اس کا وقت آ چکا ہے یا اسی کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو یہ اتنا ہنگامی تو پھر یہی بتاتا ہے، اور اتنے دیکھیں 10,000 کریں 20,000 کریں چلے اس کی سمجھ آتی ہے، 3.5 لاکھ فوج یعنی ان کی ٹوٹل فوج کی یہ آدھے سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ 6 لاکھ انہوں نے 75 سال میں بنائی اور 3 مہینوں میں وہ 3.5 لاکھ بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ تیسری ناظرین بات یہ ہے کہ کیا یہ بھرتی ہو سکیں گے؟ یہ تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم 3.5 لاکھ بھرتی کریں گے، لیکن اسرائیلی میڈیا تو کچھ اور بتا رہا ہے۔ اگر اسرائیل کے اندر کا ماحول دیکھیں تو وہ تو کچھ اور ہے، اسرائیلی آرمی کی چیخیں سنیں تو وہ تو کچھ اور بتا رہی ہیں۔ جب آلریڈی ہزاروں لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب فوجی بھاگ چکے ہیں اور واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو مزید کیسے آئیں گے؟ پہلے جو تھے ریزرو ان کے وہ بھاگ گئے اور بہت سارے آفیسرز اور کمانڈرز بھی بھاگ گئے، تو بات یہ ہے کہ نئے کیسے بھرتی ہوں گے؟ ان کی اس وقت پوری کیمپین چل رہی ہے سکولز میں، کالجز میں، سکولز میں تو نہیں لیکن کالجز میں اور یونیورسٹیز کے اندر، کہ وہاں پر اسٹوڈنٹس کو جا کر کہا جا رہا ہے کہ وہ فوج کے اندر بھرتی ہو، لیکن وہ کیمپین کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ ذرا دیکھیے اسرائیلی میڈیا کی زبانی، اسرائیلی سولجرز فرام دا پیرا ٹروپرز بریگیڈ ریفیوز ٹو ریٹرن ان دا فائٹنگ ان غازہ، جو آلریڈی ہیں جو چھٹیوں کے اوپر گئے ہوئے ہیں وہ واپس آنے سے انکار کر رہے ہیں، اور یہ تھرو آؤٹ دا سلسلہ پچھلے مہینوں سے چلا آ رہا ہے۔ کل کیا رپورٹ سامنے آئی؟ کل اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا
کہ جو فوجی غزہ میں لڑ رہے تھے انہوں نے لیٹر بھیجا لیڈرشپ کو کہ ہمیں چھٹی چاہیے, ہمیں ریسٹ چاہیے. تو ان کو بلا کر دھمکایا گیا کہ اگر تم دوبارہ یہ بات کرو گے تو تمہیں جیل میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, تو مطلب وہ فوج پوری طرح سے ایک اندر وہ لاوا بھی پھٹنے جا رہا ہے. تو یہ 3.5 لاکھ کیسے پوری کریں گے؟ اس کے علاوہ نتن decided to bury the kidnap in the tunnels to please his extremist partners. نتن نے ہمارے بچوں کو جو ہے وہ ٹنلز میں دفن ہونے کے لیے چھوڑ دیا. تو یہ اندر کا ماحول ہے. جنگ کے خلاف ریزنٹمنٹ اس لیول کے اوپر ہے. تو یہ ایکسپرٹس کے مطابق یہ ہونے والا نہیں ہے, یہ اتنی بڑی فوج ہے وہ بھرتی نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال لیکن یہ بات تو ثابت ہوئی کہ ان کو اتنی بڑی فوج کی ضرورت ہے. اگر اتنی بڑی فوج ان کے پاس نہیں آتی تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پھر بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو اتنی بڑی فوج بھرتی ہوتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی. اچھا آگے چلتے ہیں. تو حزب اللہ کے حوالے سے 2 سب سے بڑی خبریں سامنے آئی ہیں. پہلی جو بڑی خبر میں آپ سے شیئر کر دوں وہ ایئر ڈیفنس کے حوالے سے ہے. مڈل ایسٹ میں کسی کے پاس تگڑا ایئر ڈیفنس نہیں ہے اسرائیل کے مقابلے میں. ابھی ایران نے اپنا زبردست ایئر ڈیفنس انہوں نے ڈپلائی کیا ہوا ہے, اور وہ روس اور چین نے ابھی S-400 دیا ہے, باقی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم. یعنی ان کمپیریزن بہتر تھا ایران کا ایئر ڈیفنس باقی تمام ملکوں سے, لیکن ابھی خاص کر ان 30 دنوں میں تو بہت زیادہ ڈیولپ ہوا ہے. اور رشیا سے یہ ماڈرن ایئر ڈیفنس ایران کو ملا ہے, تو اس سے وہ بہت ہائی لیول کے اوپر چلا گیا. لیکن اگر ہم باقی ملکوں کی بات کریں تو کسی کے پاس ایئر ڈیفنس نہیں ہے. اس لیے اسرائیلی جنگی طیارے جو ہیں وہ جس ملک میں چاہتے ہیں جاتے ہیں اور بم گراتے ہیں اور دوسروں کے آسمانوں میں اڑتے پھرتے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. اور لیبنان سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے کیونکہ لیبنان ہی تو ہے جو ریزسٹ کر رہا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی ریزسٹ نہیں کر رہا. لیبنان کے علاوہ تو کسی سے جنگ اس وقت مطلب لیبنان کے علاوہ تو کسی ملک سے اٹیکس نہیں ہو رہے. یمن کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے, ادھر تو پھر اسرائیلی جہاز جا بھی نہیں سکتے ہیں, تو وہاں پر امریکہ کو انہوں نے بھیجا ہوا ہے. تو لیبنان اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو ابھی جو اسرائیلی میڈیا خبر شیئر کر رہا ہے, حزب اللہ has established an air defense missile formation that aims to target the air superiority of the air force in the north. حزب اللہ نے ایسا ایئر ڈیفنس جو ہے وہ نصب کر دیا ہے, ڈپلائی کر دیا ہے کہ جو ہماری ایئر فورس کی سپریورٹی ہے اب وہ چیلنج ہونے جا رہی ہے. یہ غیر معمولی خبر ہے. اسرائیل کی اگر اس وقت کوئی سپریورٹی بچ گئی ہے تو وہ ان کی ایئر فورس کے اوپر بچی ہوئی ہے کہ وہ جس کونے میں جا کر پریسائزلی اٹیک کر کے آ سکتے ہیں. ان کے لیول کی فضائیت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو ان کی جو سپریورٹی بچی ہوئی ہے اس میں اب چیلنج کر دیا حزب اللہ نے. ایران چیلنج کر چکا ہے. ابھی جب یہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک بیٹل نظر آئے گی کہ بیٹل لڑی گئی ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ایران کو اٹیک کرنا. تو حزب اللہ نے بھی چیلنج کر دیا ہے. اسرائیلی میڈیا کی زبانی آپ سے شیئر کر رہے ہیں, اپنی بات نہیں بتا رہے, کہ ہماری ایئر فورس کی جو سپریورٹی ہے اس کو حزب اللہ چیلنج کر دیا. اس نے ایسی میزائل فارمیشن جو ہے اس نے ڈپلائی کر دیا. اچھا ایئر ڈیفنس ڈپلائی کر دیا. دوسری خبر یہ ہے کہ تازہ ترین حملہ حزب اللہ نے کیا ہے گولان ہائٹس کے اوپر. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے انیشیل انفارمیشن اباؤٹ دا میزائل فالنگ ان دا گولان ہائٹس. بہت سارے میزائل آئے ہیں جو گولان ہائٹس پر آ کر ٹکرائے ہیں مختلف ایریاز میں. ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ مزید کیا خبر آتی ہے, کون سے ایریاز میں ٹکرائے ہیں, کس بیس کے اوپر کیا نقصان ہوا ہے. یہ اگلی ویڈیو تک جو ہے وہ تفصیلات آ جائیں گی, لیکن تازہ ترین حملہ پھر بھی ہوا ہے. اچھا ویسٹ بینک سے اب تازہ ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور آج اسرائیلی میڈیا کا بیان آیا اسرائیلی آرمی کا کہ یہ آپریشن بہت لمبا چلے گا. جب تک ہم اپنے مقاصد اچیو نہیں کر لیتے تب تک ہم ویسٹ بینک میں آپریشن جاری رکھیں گے. اور جیسے یہ غزہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب تک ایبسولوٹ وکٹری نہیں مل جاتی غزہ سے نہیں نکلیں گے. تو اب یہ بیان وہ دے رہے ہیں ویسٹ بینک کے حوالے سے. تو یہ کلیئر ہے کہ ان کی یہ انٹینشنز ہیں کہ وہ ویسٹ بینک کو آج مکمل طور پر ہتھیانا چاہتے ہیں. تو ناظرین ریزسٹنس وہاں پر ایسکیلیٹ بھی کر رہی ہے, لڑ بھی رہی ہے, اور اسرائیل کو بھاری نقصان بھی پہنچا رہی ہے. اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں, اور ڈیفینیٹلی اس میں فلسطینیوں کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے. ان کے گھر چھینے جا رہے ہیں, ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں, سیٹلرز اٹیک کر رہے ہیں. اور ویسٹ بینک کا معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ وہ تو آلریڈی انڈر آکوپیشن ہے نا, وہ تو آلریڈی اسرائیل کی مطلب ان کی فوج وہاں پر تعینات ہے, پولیس تعینات ہے, سیکورٹی اہلکار بہت بڑی تعداد میں ہے. تو ان کے پاس وہ والی پاور تو نہیں ہے جیسے حماس کے پاس ہے, لیکن وہ روزانہ کی بنیاد پر انکریز ہو رہی ہے اور ان کی کیپیبلٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے. ایکسپلوسیو ڈیوائسز کو استعمال کرنا وہ جانچ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ, اور گھات کیسے لگانے ہیں, اور مزید اسلحہ پہنچانے کی ان تک کوشش کی جا رہی ہے. تو فلسطینیوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے, فلسطینی سویلینز بھی شہید ہو رہے ہیں, زخمی بھی ہو رہے ہیں, اور فائٹرز بھی شہید ہو رہے ہیں. ابھی جیسا کہ دیکھیں بہت بہادرانہ طریقے سے لڑا جا رہا ہے. ابھی 2 جو فائٹرز ہیں وہ ایک اسرائیلی سیٹلمنٹ کے اندر گھسے, وہاں پر اسرائیلیوں کو مارا,
اور ایک جو فائٹر ہے وہ وہاں پر شہید ہو گیا, واپس نہیں آ سکا, اور ایک جو ہے وہ وہاں سے پھر سیفلی ریٹرن ہو گیا, واپس پہنچ گیا جینن کے اندر. تو اس طرح مطلب وہ نہ صرف اسرائیل کی آنے والی فورسز کو کنفرنٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کی آبادیوں میں گھس کر اوفینسو اٹیکس بھی کر رہے ہیں. یہ کل رپورٹ آئی تھی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فیکشنز کی ساری تنظیموں کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسکلیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو پہلے تھا ڈیفینسو کہ اسرائیلی فوج آ رہی ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو ناجائز وہ سیٹلمنٹس ہیں ان کے اندر گھس کر بھی اٹیکس کر رہے ہیں. یہ دیکھیے, our fighters in the governorate of Jenin, Tulkaram and Tubas were able to trap the enemy in tight ambushes and inflict heavy and certain losses on it. ہمارے جو فائٹرز ہیں انہوں نے جینن کے اندر, تلکرام کے اندر, توبس کے اندر بہت سارے گھات لگائے, ٹائٹ ایمبوشز, بہت زبردست قسم کے انہوں نے گھات لگائے, اینڈ انفلکٹ ہیوی اینڈ سرٹن لاسز, اور ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ بہت ہیوی اور بہت کامیاب یقینی نقصان جو ہے وہ اسرائیل کو پہنچایا گیا ہے. تو یہ اس طرح کے ویسٹ بینک میں آپریشن جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں, اور ویسٹ بینک کا آپریشن لمبا چلے گا. ادھر بھی انہوں نے اپنا حتمی جو ہے نا اپنا شیطانی کھیل شروع کر دیا ہے. تو ادھر سے آپ دیکھیں گے جارڈن کے حوالے سے جو ہم آپ کو بات کر رہے ہیں, شام کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں کہ اسلحہ اور لشکر آپ کو بہت جلد نظر آئیں گے. ناٹ کہ کنگ عبداللہ, ناٹ کہ جارڈن نیشنل آرمی, ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم باقی کچھ اور طاقتوں کی بات کر رہے ہیں جو بہت جلد آپ کو میدان میں نظر آئیں گی. آگے چلتے ہیں. تو یمن کے حوالے سے 3 خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یمن نے ایک تو جو ہے اسٹیٹمنٹ دی ہے حملے کے حوالے سے, ذرا دیکھیے. ایران کنفرمز دا inevitability of the response and the Americans are in a state of high alert to try to contain the response. ایران نے کنفرم کیا ہے کہ ان کا حملہ ناگزیر ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکنز کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں, اور ہر صورت میں ایران کے اس رسپانس کو روکنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ امریکہ کی بہت بڑی بدنامی ہوگی. 1/3 نیوی وہ ڈپلائیڈ ہے, اور ایون آپ دیکھیں ادھر حزب اللہ کے حوالے سے, وہ جو حزب اللہ نے حملہ کیا نا وہ عظیم و شان حملہ ہے اور وہ قابل فخر حملہ ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مزید ویسٹرن میڈیا میں رپورٹس آئے ہوں گی اور اس حملے کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ یہ کتنا بڑا حملہ تھا, اور مطلب کیا مینس کہ امریکہ کی اتنی بڑی طاقت موجود تھی اور وہ بھی حزب اللہ کو نہیں روک سکی, حزب اللہ کو ڈرا نہیں سکی. یہ آپ دیکھیں گے بہت جلد ہم ویسٹرن میڈیا کی رپورٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہی بات ہے ایران کے حوالے سے. مطلب امریکہ دھمکی لگا رہا ہے اور سارا کچھ کر رہا ہے, ایران اس کے باوجود ظاہری بات ہے حملہ کرے گا. تو یہ امریکہ کے لیے دوسری بڑی بدنامی اور تضحیک ہوگی کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ ایران کو تڑی نہیں لگا سکے, ایران ان کے انڈر نہیں آیا کہ ان کے دھمکی میں آ کر جائے. اب دیکھیں نا, جیسے باقی اسلامی ملک ہیں جو امریکہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں, وہ ایک بیان تک نہیں دے سکتے, وہ رفح پر جا کر پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. تو امریکہ کا ڈر ہے نا جو کام کرتا ہے, لیکن یہاں پر وہ نہیں کام کر رہا, نہ حزب اللہ سے, نہ یمن سے, نہ ایران کے حوالے سے. The American is trying to recruit even Arab regime to hinder the Iranian response. عربوں کے ساتھ بھی امریکہ رابطہ کر رہا ہے کہ ان کا جو حملہ ہے اس کو روکا جائے کسی طریقے سے. اچھا, اس کے علاوہ فورن پالیسی کی 2 ہیڈ لائنز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یمن کے زبردست حملے کے حوالے سے. یو ایس ملٹری کیمپین اگینسٹ یمن سٹل ان افیکٹو. ٹیلی گراف نے لکھا کہ یمن نے امریکی نیوی کو شکست دے دیا جو دنیا میں اونلی بلو واٹر نیوی ہے. اچھا, تو اور 1/3 نیوی ابھی یہاں پر ڈپلائی ہے, 2 ایئر کرافٹ ڈپلائی ہیں اور مزید آ رہے. ٹیلی گراف نے لکھا کہ یمن نے شکست دے دیا. فورن پالیسی آج لکھ رہا ہے کہ ابھی تک امریکہ یمن کے خلاف کچھ بھی حاصل کرنے میں ناکام ہے. واشنگٹنز اپروچ ٹو یمن از این ایمبوڈیمنٹ آف اسٹریٹجک نیگلیکٹ. یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ جو اسٹریٹجیکلی ان کو شکست ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یمن نے امریکہ کو ایک ذلت امیز شکست سے دوچار کیا ہے, اور یہ اسٹریٹجک نیگلیکٹ ہے جو مطلب واضح ہے, اس میں اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اچھا, ایران کے حوالے سے خبر جو میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ میزائل پروڈکشن تیز کر دی ہے. ریڈارز کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی پروجیکٹائل, کوئی بھی ڈرون اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں. ذرا دیکھیے, کمانڈر آف دا ایرانین آرمی ایئر ڈیفنس فورسز, آور فورسز آر ناؤ ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف ریڈینس اینڈ کمبیٹ پاور. ہم اس وقت ہائیسٹ لیول کے اوپر چلے گئے ہیں ریڈینس میں, اور کمبیٹ پاور جو ہے وہ بھی ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے. کمبیٹ آپ اس چیز کو کہتے ہیں, اس پوزیشن کو کہتے ہیں جب آپ لڑنے لگتے ہیں, کسی کو کاؤنٹر کرنے لگتے ہیں, تو وہ کمبیٹ ہوتا ہے کہ آپ لڑائی میں انگیج ہونے جا رہے ہیں. We have upgraded our defense capabilities and are monitoring the Zionist occupation entity.
ہم اپنی جو ایئر ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں ان کو بہت اپ گریڈ کر چکے ہیں اور زائنسٹ اینٹی کو پوری طرح سے مانیٹر کر رہے ہیں. وی ہیو ریچ دا اسٹیج آف سیلف سفیشنسی ان ڈیزائننگ اینڈ پروڈیوسنگ میزائل سسٹمز اینڈ ریڈارز اینڈ وی کین ڈیٹیکٹ اینی اینیمی ڈرون. ہم اس لیول کے اوپر چلے گئے ہیں, ہم نے سیلف سفیشنسی حاصل کر لی ہے, ہم خود کفیل ہو گئے ہیں میزائل سسٹم کو پروڈیوس کرنے میں, ریڈارز کو پروڈیوس کرنے میں, اور ہم کوئی بھی دشمن کا جو ڈرون ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آسانی سے اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے نا ایران کے حوالے سے رپورٹ سامنے آ رہی ہے. آخری بات ناظرین یہ ہے کہ اتوار سے پولیو کیمپین شروع ہو رہی ہے, جو ویکسینیشن ہونے جا رہی ہے, جس میں ایک ڈرامہ بازی کی جی تھوڑی دیر کا ٹروس ہوگا یہ وہ. آپ ذرا دیکھیے کہ ایڈ ورکرز کو آج اٹیک کیا گیا اسرائیل کی جانب سے. 5 ایڈ ورکرز اس میں اپنی جان سے گئے ہیں جو ویسٹرن ہیں, مطلب باقی ملکوں سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسرائیل اس لیے کر رہا ہے کہ ایڈ ورکرز نہ آئیں, ان میں خوف پیدا ہو جائے. جب سینٹرل کچن جو امریکی آرگنائزیشن ہے بڑی زبردست, ان کے اوپر جب اٹیک کیا تھا اور ان کے 7 ایڈ ورکرز مارے گئے تھے, جس میں امریکنز بھی تھے, جس میں آسٹریلین بھی تھے, جس میں یورپینز بھی تھے, تو اس کے بعد ورلڈ کچن نے آنے سے انکار کر دیا تھا اور دنیا بھر کے ایڈ ورکرز نے آنے سے انکار کیا. بہت پھر تھوڑے بعد میں آئے. اب انہوں نے جب اتوار کو یہ کیمپین شروع ہونی ہے ویکسینیشن کے لیے, ایڈ ورکرز نے آنا ہے, تو انہوں نے آج یہ اٹیک کر دیا ہے تاکہ خوف پھیلایا جا سکے کہ مطلب ایڈ ورکرز بھی وہاں پر نہ آئیں, کہ یہاں پر تو ہماری کوئی سیفٹی نہیں ہے. یعنی دیکھیں نا, امریکہ کے اپنے نیشنلز مارے گئے, اس میں میرے خیال جرمن نیشنلز بھی تھے, کینیڈین نیشنلز بھی تھے, اور کچھ نہیں بگاڑ سکے, آسٹریلین نیشنل تھے, کچھ نہیں بگاڑ سکے وہ سارے اسرائیل کا. تو مطلب وہ خوف پیدا کرتے ہیں کہ بھئی ایڈ ورکرز کو پتا ہوگا کہ کوئی ہمیں یہاں پر بچانے والا نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ رپورٹ یہ آئی ہے کہ یہ جو پولیو پھیل گیا ہے غزہ کے اندر, یہ اسرائیل میں اب آگے پھیلے گا. یہ ویسٹرن جو میڈیکل میگزینز ہیں وہ یہ رپورٹ شیئر کر رہے ہیں کہ اب یہ پولیو وائرس جو ہے وہ اسرائیل میں بھی پھیلے گا اس سے آگے. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.